अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने डॉक्टर नौशाबा हसन फिर हाजिर खिदमत हैं एक नई हेल्थ सीरीज़ पॉडकास्ट के साथ। सेहत अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बहुत ही बेशकीमत कीमती एक अता है। हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं और चीज़ों को हम ये सोच रहे होते हैं कि बस जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको अल्लाह की अता करदा अमानत समझें तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी हेल्थ, अपनी फ़िटनेस, अपनी तमाम चीज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखें। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर शाहिद नदीम, एक रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। माशाल्लाह से आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आपके 4 मिलियन से ज़्यादा डाई हार्ड फैंस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका माशाल्लाह से 30 साल का एक्सपीरियंस है और आप मेडिकल प्रैक्टिस में भी जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस के हवाले से आई थिंक अगर मेरी इतलात दुरुस्त है तो 25 साल से 25 साल वाबस्ता हो है। गए एग्जैक्टली। बहुत सारे आपके हैप्पी पेशेंट्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड और हमें पता ही है कि कोई नई बात नहीं है कि आजकल तो दुनिया अरसे से ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एग्जैक्टली हम जेबों में अपनी दुनिया लेके फिर रहे हैं, तो उस बड़े फ़ायदे भी हैं। हम फ़ायदे खिदमत खल्क कर भी हर वक्त समेट सकते हैं। यहाँ से भी इंटरनेशनल प्रैक्टिस करते हैं, माशाल्लाह आप कर रहे हैं, तो इट इज़ सो रिवॉर्डिंग माशाल्लाह। आप मेंबर भी हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे आपकी जो है बाज़ गश्त गुफ्तगू सुनाई देती है और मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी थी और मेरे ख्याल 1-2 महीने से सिलसिला चल रहा था कि हम चाहते थे कि आपको बुलाएं, मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाऊं और लोगों को हम कुछ आगाही दें। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो माय मच। प्लेजर। जी जी जी, हम डॉक्टर्स जब बात कर रहे थे तो हमें ये बताया गया कि हर कॉन्टिनेंट के साथ बेस लाइन जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती है। यू कैन करेक्ट मी। फॉर इंस्टेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट फास्टिंग ब्लड शुगर, राइट? सो जब हम अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को देखते हैं तो वो फास्टिंग हमें कुछ और देती है। जब कनाडा जैसी हम नायग्रा फॉल्स पार करके उधर जाते हैं तो उनकी जो है वो वैल्यूज़ फास्टिंग की थोड़ी सी डिफरेंट और डिफरेंट लैब्स का भी डिफरेंस तो वो तो आपको पता होता है। पाकिस्तान में भी उसको डिफरेंट लैब्स डिफरेंट रेफरल्स देती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अब जनरली भी बिल्कुल मुख्तसरन एक बेसलाइन फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल्स बता दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए और उसके अलावा जो हम पाकिस्तान के लिए जो है हमें कितना सेफ हाउ सेफ शुड वी प्ले आई मीन हाँ जी। नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अवेयरनेस की जनरल वैसे तो मैं तकरीबन 2012 से जो है ना वो डायबिटीज़ पे हेल्थ एजुकेशन बात कर रहा हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम सोशल मीडिया के हवाले से आपने भी सुना, लेकिन फिर भी बहुत गुंजाइश में बहुत वैक्यूम है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको अगर हो जाती है ना डायबिटीज़ तो इसके अंदर फिर पेशेंट के पास जो है ना बड़ी मिथ्स हैं और मतलब पेशेंट जो है ना वो जब पेशेंट बनता है ना तो ज़ाहिर है एक तो इम्तिहान से उसको अल्लाह ताला ने गुजार ही रहा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको इस तरह वो अनएजुकेटेड किस्म की उसको मिलती हैं इंफॉर्मेशंस जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसकी वजह से कई दफ़ा केसेस ख़राब भी हो जाते हैं। तो आपका बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है और जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि क्या फास्टिंग लेवल्स होने चाहिए, तो देखिए ये जो आपने बात की ना कि कनाडा में या अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन में या वर्ल्ड ओवर जो है ना थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज होती है लेकिन जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं ना जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, HbA1c है, उस पर तकरीबन कोई 80 to 90% जो है ना वो कंसेंसस सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो WHO है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, UK की वो है, तो ये सारी जो है ना ये तकरीबन इनका मिलता जुलते ही है। अगर एक मतलब 2, 3 या 5 या 10 मिलीग्राम का डिफरेंस आ जाता है तो वो ऐसा कोई नहीं। पाकिस्तान में जहाँ तक बात है जो नॉर्मल लोग हैं जो नॉन डायबिटिक नहीं है उनमें जो फास्टिंग शुगर लेवल इट शुड बी लेस देन 100 और 8 to 12 आवर्स की फास्टिंग हम कहते हैं। 8 से 12 घंटे की फास्टिंग में जो नॉर्मल लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है उनका शुगर लेवल जब वो कभी चेक करवाएं तो इट शुड बी लेस देन 100, मतलब 100 से कम होना चाहिए, 90s में हो जाए, 80s में हो जाए। लेकिन जहाँ तक अब डायबिटिक पेशेंट की बात है कि डायबिटिक पेशेंट
وہ جو علاج کر رہا ہے, ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو چکی ہے, چاہے وہ ٹائپ 1 ہے چاہے وہ ٹائپ 2 ہے, تو تب جو فاسٹنگ لیولز ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. کیسے کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے جو فاسٹنگ لیول, اٹ شوڈ بی لیس دین 130, 130, 128, 129 تک آپ کا شوگر لیول فاسٹنگ جب چیک کرتے ہیں آپ کا ہونا چاہیے. جہاں تک ٹائپ 1 ڈائبیٹکس کی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا سیلز تو بالکل ڈسٹرائے ہو چکے ہوتے ہیں, انسولین پہ ہوتے ہیں, اور ان کی لیولز میں فلکچویشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹائپ 1 اتنی فلکچویشن ٹائپ 2 میں نہیں ہوتی, تو اس لحاظ سے تھوڑا سا لیوریج ان کو دے دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں تو آپ کا شوگر لیول جو ہے اٹ شوڈ بی لیس دین 150, کیونکہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہے. وہ انسولین پہ, تو اگر انسولین لگائیں گے تو ظاہر وہ لیول پھر وہ ظاہر وہ ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو, جیسے کہ آگے بات شاید ہو, تو اس پہ ہم وہ اس کو کنٹرول کر لیں. تو یہ تھوڑی سی فگرز ہیں جو کہ فاسٹنگ کے لیولز کے حساب سے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ یعنی ایک ڈائبٹک پیشنٹس کو اور ایک جو نارمل جس کو کوئی ڈائبٹیز نہیں ہے, آپ اس کو کیا رینڈم بلڈ شوگر کے لیے بھی گائیڈنس کر دیجئے. ہاں جی, رینڈم جو نارمل پیشنٹ ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے, اگر وہ کبھی چیک کروائیں اپنا رینڈم لیولز اسپیشلی آفٹر 2 آورز آفٹر کسی بھی کھانے کے میل کے, تو اٹ شوڈ بی لیس دین 140 سے لیس ہونا چاہیے. اور جبکہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ٹائپ 2 ہیں یا ٹائپ 1 ہیں, آپ کا جو 2 آورز پوسٹ پرینڈیل یا رینڈم لیول ہے اٹ شوڈ بی لیس دین 180. ٹھیک ہے, لیکن ٹائپ 2 جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس کی بات ہوتی ہے, پھر میں نے بتایا اس کو تھوڑی سی لیوریج دے دی جاتی ہے کیونکہ فلکچویشن زیادہ ہیں, انسولین پہ ہوتے ہیں, بیٹا سیل فنکشن ہوتا نہیں, تو ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو رینڈم لیول ہے وہ اٹ شوڈ بی لیس دین 200 سے کراس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھوڑے سے ٹارگیٹس ہیں جو ہم اپنے ڈائبیٹک پیشنٹس کو دیتے ہیں کہ اگر آپ کو صحیح کنٹرول کرنا ہے تو آپ کے جو رینڈم لیولز ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے. اچھا, اگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے سننے والوں کے لیے بالکل مختصراً یہ بریف کر دیجیے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. جی بڑا انفارمیٹیو سوال ہے لوگوں کے لیے, اور اکثر پروگرام سے مجھ سے پوچھا بھی جاتا ہے. دیکھیے, جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس میں یوزلی اب تو خیر وہ ٹائپ 1 جو ہے وہ اور ٹائپس بھی آ گئی, اس میں لاڈا آ گئی ہے, وہ لیٹ ایجز میں ایڈلٹ لوگوں میں بھی انسولین کی ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو گئی ہے, بیٹا سیل کا فنکشن بالکل ختم ہو گیا, لیکن اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن جو مین 2 ٹائپس ہیں جو لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایسی ڈائبٹیز ہے جس میں انسان کا جو پینکریاز میں جو بیٹا سیل جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دیر انٹرنل آٹو امیون اینٹی باڈیز بنتی ہیں. اپنا ہی جسم کا جو امیون سسٹم ہے وہ اپنے ہی آرگن کے خلاف جو ہے وہ کام کرتا ہے اور بیٹا سیلز کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. رزلٹ کیا ہوا کہ جو بیٹا سیلز کی جو پروڈکشن ہے انسولین کی وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پیشنٹ کو ہم لیبل کرتے ہیں کہ جی آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ بیٹا سیل ہے نہیں, انسولین ہے نہیں, تو اس کی ٹریٹمنٹ صرف اور صرف انسولین ہی کی اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, انسولین ہی دی جاتی ہے. اس میں کوئی ٹیبلٹس یا کسی اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں, لائف سٹائل ماڈیفکیشنز, ایکسرسائز, آپ کی ڈائٹ, یہ اس کے ساتھ انسولین کے ساتھ بھی ہم ان کو بتاتے ہیں, لیکن جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انسولین بیس ہوتی ہے. جہاں تک ٹائپ 2 کا تعلق ہے تو اس میں 2-3 جو ہے نا میکینزم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز انسان کو ہوتی ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں وہ ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس. اٹس اے میٹابولک پرابلم. تو اس میں جو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو وجہ بنتا ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اٹس اے کرونک پروسیس تو اس میں پروگریسو بیٹا سیل ڈسفنکشن ہوتا ہے. بیٹا سیلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں پہلا رول انسولین ریزسٹنس کا ہوتا ہے کہ جو انسولین ان کی سیکریٹ ہو رہی ہوتی ہے ان کی باڈی میں وہ پوری طرح سے اثر نہیں کر رہی ہوتی, جس کی وجہ سے ان کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ان کا جو بیٹا سیل ہے وہ پروگریسولی اس کو کنٹینیوسلی وہ ایک جو ہے اس کا فنکشنز کم ہوتا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شروع میں جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیولز کچھ اور ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے ان کا جو لیولز ہیں وہ زیادہ میڈیکیشن ایڈ ہوتی رہتی ہیں. پہلے ایک آدھ گولی ہوتی ہے, پھر 10 سال بعد پھر دوسری گولی, پھر تیسری, اور اس طرح سے کیونکہ ان کا جو بیٹا سیل کا فنکشن ہے وہ پروگریسو لو ہوتا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. اور ساتھ پھر کچھ ایسی اس میں چیزیں ہیں
جیسے جو رسک میں آپ کو ڈالتی ہیں، جیسے فیملی ہسٹری ہے، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جیسے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اوور ویٹ ہونا ہے، یا آپ کا جو ہے نا وہ اسٹریس اتنا زیادہ ہے آپ کی روٹین کی لائف میں جو کہ ایٹ رسک آپ کو کر دیتا ہے کہ آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وجہ بنتی ہے. جہاں تک ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ٹریٹمنٹ انسولین بیس نہیں ہوتی، ان کو شروع میں اورل پہلے تو ہم لائف سٹائل ماڈیفکیشنز پہ ڈالتے ہیں. پیشنٹ کو کہتے ہیں یا 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کرو، اپنا ویٹ کنٹرول کرو، آپ ایکسرسائز پہ آؤ، آپ ڈائٹ پہ آؤ، بیلنس ڈائٹ لو، اور آپ کی اپنی شوگر کنٹرول کرو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب فالو اپ وزٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، ریگولر وزٹس تو یہاں پیشنٹ پاکستان میں تو نہیں کرواتے، لیکن انٹرنیشنلی کیونکہ ایجوکیشن لیول بہت زیادہ ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ وزٹ کرتا ہے وہاں پہ جب ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا لیٹ بھی آتے ہیں پیشنٹ. لیکن کہتے ہیں ہم یہ کہ اگر لائف سٹائل آپ کا جو ہے وہ صحیح ہے اور آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو میڈیکیشنز پہ ڈالتے ہیں. اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے اورل میڈیکیشنز ہوتی ہیں. بعد میں گریجولی ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کبھی کبھی انسولین پہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے ڈالا جا سکتا ہے. جیسے کسی کی سرجری ہونی ہے، یا کوئی ایسی کمپلیکیشن ہو گئی ہے جیسے کڈنی پرابلم ہو گیا ہے یا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، تو پھر ہم ان کو کچھ عرصے کے لیے انسولین پہ بھی ڈالتے ہیں. لیکن بیسک ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اورل ہائپوگلائسیمک ایجنٹس ہوتے ہیں، ڈرگس پہ ڈالتے ہیں، ٹیبلٹس پہ ڈالتے ہیں اور لائف سٹائل پہ لے کے آتے ہیں. اچھا، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان میں اگر ہم بات کریں کہ کن کن لوگوں میں ہوتی ہے، تو بیسیکلی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ینگ لوگوں میں ہوتی ہے جن کی ایجز جو ہیں لیس دین 20 لیس دین 25 ہوتی ہیں. بچوں میں خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ مطلب میرے پاس ابھی پرسوں ہی ایک پیشنٹ آیا ہوا تھا، بچہ 2.5 سال اس کی عمر تھی اور اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہم نے ڈائگنوز کی. تو بچوں میں جو بیماری ہوتی ہے شوگر کی وہ ٹائپ 1 ہوتی ہے، اور ینگ ایجز میں بھی ٹائپ 1 ہوتی ہے. لیکن آج کل تھوڑا سا یہ جو ہے نا سینیریو چینج ہوتا جا رہا ہے. ایج وائز جب ہم آپ کو ڈیزیز کی کا ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ڈائبٹیز، پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا اور کہتے بھی تھے کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس اور نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز. یہ 2 ٹرمز تھی جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو علیحدہ علیحدہ کرتی. لیکن آج کل یہ ٹرم نہیں، کیونکہ آج کل بہت ینگ لوگوں میں 16-17 سال کے ینگ بوائز میں ویٹ کی وجہ سے اور لائف سٹائل کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے، جس کو ہم کیسز میں موڈی میچورٹی سے ڈائبٹیز آف دی ینگ کھا کے اور انہیلدی، تو وہ بھی ہو رہی ہے. تو لیکن جو بچوں میں ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز. What inspired you to specialize in diabetes care? Why did you select or choose this specialization? میڈیکل فیلڈ میں آیا جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی. جاب میری سرکاری جاب تھی. جب میں جاب میں آیا تو ظاہر ہے آپ جونیئر ڈاکٹر جب ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے کیسز کو زیادہ ریسرچ بیس پڑھنے کا موقع ملتا ہے. آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، شارٹ کیس، لانگ کیسز، وہ آپ کو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی وہ اچھا چلتا ہے. تو میں کیونکہ میڈیسن میں میرا انٹرسٹ تھا تو شروع میں جب میں میری جو پہلی جاب تھی وہ ایز اے میڈیکل آفیسر جو ہے وہ میڈیکل یونٹ پہ تھی. اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل یونٹ میں کیسز ہی کیا ہوتی ہے، یا تو انفیکشنز ہوتی ہیں، ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ کیسز بہت زیادہ آنے شروع ہوئے تو میں نے کئی لوگوں کو، جب بندہ جونیئر اس میں ہوتا ہے تو پیشنٹ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک تھوڑا سا ایموشنل کانٹیکٹ ڈیولپ ہوتا تھا. تو جب پیشنٹ ٹھیک ہو کے میرے پاس آتے تھے تو میں بڑا سیٹسفائی ہوتا تھا کہ یار آپ کی شوگر کنٹرول ہو گئی، آپ کی فلاں کمپلیکیشن ٹھیک ہو گئی. تو میرا یہ تھا اسٹائل شروع سے اب تک ہے کہ میں پیشنٹ کے ساتھ نا بڑا انٹریکٹیو ہوتا ہوں. میں ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، اور ایویڈنس بیسڈ جو بھی نئی ریسرچ بیسڈ ان کی ٹریٹمنٹ میں اس طرح ان کی ہیلپ کرتا ہوں. اچھا، اب اس سے جب میں دیکھا کہ ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے ہر ایریا میں، مطلب ہر ایریا میں یہ کامن رہی ہے اور آج کل تو خیر بہت زیادہ کامن ہے، تو پھر میں نے کہا کہ یار کیوں نہ ایسی فیلڈ میں جایا جائے جس میں لوگ زیادہ سفر کر رہے ہیں اور زیادہ ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. تو میرا پھر انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں. جی، آپ مجھے یہ تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس وقت کیا ریشیو ہے ڈائبٹیز میلائٹس 2 کا؟ کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں جب مینٹل ہیلتھ یہ دیکھتی ہوں ڈیزیزز، ڈپریشن، یہ بھی بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اور ڈائبٹیز بھی بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے انسیڈنس. تو پاکستان میں کیا انسیڈنس ہے، ورلڈ میں کیا انسیڈنس؟ دیکھیے پاکستان میں اور یہ جو ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یا جو یہ بیلٹ ہے، اس میں تو بہت زیادہ یہ کیسز بڑھ گئے ہیں.
27% جو ہے نا ابھی جو نئی جو بیس یا ابھی تک جو چل رہا ہے اسٹیٹسٹکس، وہ 27% آف پاکستانی پاپولیشن جو ہے سفرنگ فرام ڈائبٹیز، دے آر سفرنگ فرام ڈائبٹیز. لیکن اس میں ظاہر ہے یہ پراپر ڈیٹا نہیں. اب تو کیسز بہت زیادہ، اگر میرے ایکسپیرینس کے لحاظ سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے انسیڈنٹس ہو گئے، تو میرا خیال ہے اٹس اوور 30%. ٹھیک ہے نا، یعنی ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے ہی از ڈائبیٹک. اس کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ ڈائگنوز ہے کہ نہیں، ایک الگ ایشو ہے. اور میں نے کئی پوڈ کاسٹ میں کئی پروگرامز میں بتایا بھی ہے کہ جب پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں ڈائبیٹک ہوں. وہ تو کبھی کسی میڈیکل چیک اپ پہ گیا، باہر جانے کی جاب کی رہی ہے، اس کے لیے کوئی میڈیکل ہوا تو اچانک پتہ چلا، کوئی ٹیسٹ کرائے کہ آپ کو سمٹمز نہیں ہیں. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ المیہ ہے ڈائبٹیز کے ساتھ، کہ جو آج کل جو کیسز ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان میں سمٹم جو ہائپرگلائسیمک سمٹمز ہوتے ہیں، پیشاب کا زیادہ آنا، پیاس لگنا، ویٹ لاس ہونا، یہ نہیں ہوتے. تو پیشنٹ جو ہے اپنے آپ کو بڑا ہیلدی اور فزیکلی فٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ تو کبھی ایکسیڈنٹلی کسی جگہ پہ جا کے کسی میڈیکل جا کے، ایون گھر میں کوئی گلوکومیٹر ہے، ایکسیڈنٹلی اس نے چیک کر لیا، او میری شوگر تو ہائی ہوگی، پتہ ہی نہیں ہو، پھر ظاہر ہے پھر انویسٹیگیٹ ہوا تو پتہ چلا ڈائبٹیز ہے. تو آج کل جو یہ چیز ہے نا کہ پیشنٹ کو پتہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اس کو ڈائبٹیز ہو، پری ڈائبٹیز ہو، یہ بہت زیادہ جو ہے نا سچویشن خراب ہو رہی ہے. جب پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کی پریونشن کیسی ہوگی یا اس کی ٹریٹمنٹ کیسی ہوگی. تو یہ چیز بھی ہے پاکستان میں. ڈاکٹر شاہد، میں اسی بات کو سوچ رہی تھی اور میں اس کو آگے بڑھاتی ہوں. پھر جو آپ نے بیان کیا اس میں ایک تو یہ کہ ہوتا یہ کہ دو بلکہ ضمنی سوال بھی اس کا ایک نکلے گا کہ ایک تو ہم کہا جاتا ہے نا کہ ڈائبٹیز از اے سائلنٹ کلر. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ صورت ہے جو آپ نے یہ بیان کی کہ بھائی بیچارے کو یا بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے. اور تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ضمنی سوال ہے میں جو آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، کہ پری ڈائبٹیز میں ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا یا آئی، وہ اس کا فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے 120. اوکے، اور ہر سال اتنا ہی آتا ہے، وہ جتنی دفعہ بھی کراتے. اینڈ وہ جو ہے نا اس کو سمٹمز بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے پیاس، پولی یوریا، پولی ڈپسیا، بار بار پیاس لگنا، بار بار جو اور دیگر اس طرح کی سمٹمز، سائن سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن وہ اگنورنس میں ہے. شی اور ہی از لائک این آسٹرچ. ایک سوال میرا یہ، پہلے آپ اس کو جواب دے دیں پھر میں اس کی بات اور کرنا. سو کس طرح سے ایسے لوگوں کو قائل کیا جائے کہ اپنا سارا وہ کرائیں، ورک اپ کرائیں اور دیکھیں آپ کی جینیٹکس بھی یہی بول رہی ہے، آپ کا ویٹ بھی زیادہ ہے، آپ کی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن بھی، سمٹمز بھی آ رہے ہیں، فاسٹنگ بھی آ رہی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اچھا، ہاؤ ٹو ہینڈل سچ پیشنٹس؟ یہ اس طرح کے کیسز ہیں، اس طرح بہت زیادہ. جی بالکل، یہ بالکل اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں. آپ نے اچھا کویشچن کیا. میرے پاس بھی کئی کیس اس طرح کے کیسز آتے ہیں، بلکہ اٹینڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جی پیشنٹ نہیں آنا چاہ رہا، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا، لیکن ہم آپ سے ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈینائل فیز میں ہوتا ہے. پیشنٹ ایک ڈینائل فیز میں ہوتا ہے. اور پری ڈائبٹیز کے ساتھ بڑی یہ کیسز پری ڈائبٹیز کے ساتھ، کیونکہ سمٹمز بہت ویک ہوتے ہیں نا، زیادہ پیشاب نہیں آتا، ویٹ کم نہیں ہوتا، ان کو بھوک کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ویکنیس نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتے کہ میں ویسے فزیکلی فٹ ہوں، میرا کبھی کبھی فاسٹنگ بڑھ جاتا ہے، میں جب چیک کرتا ہوں تھوڑا فاسٹنگ بڑھ جاتا ہے، ہاں تھوڑا سا پیاس مجھے زیادہ لگتی ہے، تھوڑا پیشاب زیادہ آتا ہے، میرا وزن زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو یا جاؤں گی تو مجھے جو ہے وہ بڑے ٹیسٹ لکھ دیں گے. پھر ان ٹیسٹوں میں کیا پتہ مجھے کچھ اور پرابلم نہ نکل آئے، کوئی مجھے ہارٹ کا پرابلم نہ نکل آئے، کہیں مجھے مطلب سمجھے نا، کوئی وہ ایک فیئر آ جاتا ہے. تو وہ پینک کی وجہ سے یا اس فیئر کی وجہ سے پیشنٹ پریزنٹ ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس آتا ہی نہیں. فیئر فیکٹر ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے آپ کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میرا ایک میسیج ہے کہ دیکھیں ڈائبٹیز واقعی ایک سائلنٹ کلر ہے. اب سائلنٹ کیوں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے مجھے کوئی دوائیاں شروع ہو جائیں گی یا میری کوئی آرگن ڈیمیج ہو جائے گا یا مجھے غلط ٹریٹمنٹ مل جائے گی یا میرے پاس انویسٹیگیشنز آ جائیں گی اور مجھے کوئی اور بیماری نکل آئے گی. دیکھیں ٹائملی ڈائگنوسس جو ہے نا، ٹائملی ڈائگنوسس اور اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو بہت ساری جو ہے نا اور بیماریوں سے بچاتی ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں بات کروں گا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے کوئی گولی یا ٹیبلٹ شروع کروا دیں گے جو میں نہیں لینا چاہتا.
اب دیکھیے اب ظاہر اگر آپ گولی ٹیبلٹ اگر آپ کو بنتی ہے, آپ کے کیس میں ریکمینڈ ہونا ضروری ہے, آپ کی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, ادروائز اٹ ول کریٹ کمپلیکیشنز ان یو. ٹھیک ہے, جب آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو اٹ ول کاز کمپلیکیشن. اب یہ جو کمپلیکیشن ہے یہ سائلنٹلی چلتی ہیں, اس لیے ہم اس کو سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں گے تو اندر ہی اندر آپ کو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز بھی ہوں گی, میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز بھی ہوں گی, آپ کے آرگن ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو ایک بیماری کے بجائے 3 اور لگ جائیں گی. جب آپ ایک ٹیبلٹ کو اوائڈ کر رہے ہوں گے تو پھر کچھ عرصے بعد جب اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو 10 گولیاں کھانی پڑیں گی. نیفرولوجسٹ الگ دے رہا ہوگا, کارڈیولوجسٹ الگ دے رہا ہوگا, ڈائبٹولوجسٹ الگ دے رہا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وہ جو ایک ڈینائل کی فیس میں پیشنٹ جو ہے وہ ایک گولی سے بچنے کی خاطر یا 3 ٹیسٹوں سے بچنے کی خاطر وہ اپنے آپ کو ایسے سینیریو میں ڈالنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, اس کو اس کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کچھ عرصے بعد مجھے اتنی زیادہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہونے کا رسک ہے کہ مجھے ایک کی بجائے 10 گولیاں لینی پڑیں گی. تو یہ چیز جو ہے یہ پیشنٹ میں ہے آج کل, اور اس کا حل یہ ہے کہ میں جیسے کہا کہ ہیلتھ ایجوکیشن ہو, پیشنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی اگر میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹیسٹ اتنے زیادہ لکھ دیں, تھوڑے سے 1-2 ٹیسٹ ہوں گے, اور وہ صرف اس لیے ہیں کہ ٹائملی اگر اندر کوئی کمپلیکیشن چل رہی ہے, آپ کو نہ ڈائگنوز ہونے کی وجہ سے, نہ ٹریٹمنٹ لینے کی وجہ سے آپ کے کسی آرگن اگر تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو ٹائملی ٹھیک کرائیں. کئی ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس کو ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے. اگر ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے کسی پرابلم کو تو اس کی فلی ریورسل ہو جاتی ہے, وہ فلی ٹریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ زیادہ ٹائم دیں گے, زیادہ عرصے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, ڈینائل فیز میں رہیں گے, گھبراتے رہیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے اندر آ جائیں جن کا علاج ہی نہ ہو, جن کو پھر کنٹرول ہی نہ کر سکے بندہ, اور پھر اس کے لیے پھر ظاہر ہے پھر آپ کو ڈپینڈنٹ ہونا پڑے بہت زیادہ میڈیسنس پہ. تو ایجوکیشن جو ہے ہم, اور آپ کا اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں, ایجوکیٹ کریں کہ یار اگر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, آپ کا ٹیسٹ کچھ زیادہ آ رہا ہے, تو آپ فوراً اپنے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, جو بھی بیس لائن انویسٹیگیشنز ہیں وہ کرائیں, جو ٹریٹمنٹ یا لائف اسٹائل وہ بتاتا ہے اس کو کریں, تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں آپ کی جو کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ وہ اس سے بچ سکیں. تو یہ چیز اس طریقے سے ایجوکیٹ کر کے ایجوکیٹ بھی ہم جیسے ابھی کوشش ہو ہماری کاوش ہے, اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں تھوڑی سی کوئی کاؤنسلنگ کرنے والا ہو, کچھ سمجھانے والا ہو. اگر آپ جیسے اچھے ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, شفیق ہیں, آپ یو ٹاک ٹو دا پیشنٹ, تو وہ اس سے بھی بہت سے تسلی ہوتی ہے اور پیشنٹ کو کانفیڈنس ملتا ہے. اور ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگوں کو یہ بھی آگاہی دینا چاہیں کہ جیسے ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, ڈائبٹیز ملائٹس ہے, تو میجر یہ رسک فیکٹرز ہیں نا. اس کے علاوہ بھی خیر چیزیں ہیں, لیکن میجر یہی ہے. جب بھی ہم ER میں ہوتے تھے, ہم انٹرنس تھے, بیسک یہ 2 چیزیں, جب بھی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا تھا اور ہم اس کو ICU میں لے کے جاتے تھے, تو یہ 2 چیزیں سب سے پہلے دیکھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہوتی ہے آپ کی جو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے. تو میں یہ ایک تو یہ کہ یہ اینڈ آرگنس کو, جیسے آپ نے کہا, میں چاہ رہی تھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں کہ دیکھیے جب ہم وہ آسٹرچ فینومینن جس کو میں کہتی ہوں ہم کریں گے کہ ڈینائل میں جائیں گے, تو ہمارے جو اینڈ آرگنز ہیں نا اس کے اوپر کتنے برے اثرات ہیں. ہمارا برین ہے, ہمارا لنگ ہے, ہماری کڈنی ہے, لیور ہے, ہماری اسکن, مطلب ساری چیزیں افیکٹڈ ہو رہی ہیں, اور ہم کتنا نقصان جیسے اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا جی دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اپنی ڈائبٹیز کو ارلی اسٹیج پہ ڈائگنوز کروا کے اس کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کے وقت کے ساتھ ساتھ جب ہے نا یہ آپ کی نا اور کمپلیکیشن ہے, جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 طرح کی کمپلیکیشنز اگر ڈائبٹیز نہیں کنٹرول ہو رہی تو 2 طرح کی لیٹ کمپلیکیشنز کہتے ہیں جن کو. پہلی تو یہ ہے کہ میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہیں, جس میں آپ کی جو بڑی ویسلز ہیں جیسے ہارٹ کی ہیں یا آپ کی جو لوور لمبس کی ویسلز ہیں اس میں جو ہے, یا برین کی جو بلڈ سپلائی, تو وہ ایتھروسکلوسس ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو کہ آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں, بڑی بلڈ ویسلز کو نیرو کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو اسٹروک ہونے کا, فالج ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک کا, MI کا, مائوکارڈ انفارکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے, پیریفرل ویسکولر ڈیزیز ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں, ایسی کرونک پرابلمز ہیں کہ جو اگر ایک دفعہ آ جائیں تو آپ کو بیڈ پہ لے آتی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے. دوسری جو کمپلیکیشن جو زیادہ کامن ہے
جو زیادہ کامن ہیں وہ ہیں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن، جو چھوٹی بلڈ ویسلز پہ جو ہائی شوگر لیولز کے جو اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہوتی ہے، ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہوتی ہے، کڈنیز کے فنکشنز کمپرومائز ہوتے ہیں، یہ چیز جو ہے عجیب ریٹنوپیتھی ہوتی ہے، جو آپ کا آنکھ کا جو پردہ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اس کو بتائیں اب جو نئے جو کیسز آنے میں ڈرموپیتھی ہے، آپ کا جو اسکن کی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ اس حد تک ویک ہو جاتا ہے کہ آپ کو انفیکشنز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بار بار جو ہے ہائی شوگر لیولز میں انفیکشنز ہوتی ہیں، کبھی معدے کا انفیکشن ہو گیا، کبھی یورین کا انفیکشن ہو گیا، کبھی اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ، کبھی لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ. ہیلنگ کا پروسیس بھی کمزور ہو جاتا ہے، آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ قسم کے انفیکشنز ہوتے ہیں. وونڈ انفیکشن بڑی کامن ہے، پھر وہ ڈیلیڈ ہیلنگ ہوتی ہے وونڈز میں، وہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے. پھر ڈائبیٹک فوٹ اور یہ ساری چیزیں، پھر نیوروپیتھیز ہیں، پھر نیفروپیتھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کو ڈائبٹیز کو ایک سائلنٹ کلر کا اس لیے نام دیا جاتا ہے کہ یہ جو لیٹ آنسٹ کمپلیکیشنز ہیں یہ ہوتی ہیں، اور یہ ان کیسز میں سب کو نہیں ہوتی. اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی بیماری کا ٹائملی ڈائگنوز کروا کے اس کا ایک پراپر ایکسپرٹ سے اچھا علاج شروع کریں گے، لائف سٹائل کو بھی ٹھیک کریں گے، میڈیسن کو بھی ٹائملی لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کرونک ڈیزیز آپ کو لینی پڑے گی. یہ نہیں ہے آپ غلط فہمی یہ لوگوں میں کہ جی میں دوائی کھاتا ہوں تو میرے گردے خراب جو ہے دوائی نہیں کرتی. گردے خراب جو ہے وہ آپ کی ڈائبٹیز کرتی ہے، جس کو آپ بغیر علاج کے چلائی جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائلنٹ کلر ہے. اور اگر ایک دفعہ آپ کو ہو جائے تو پلیز پراپر علاج کروائیں اس کا. جی جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ بھی سائلنٹ ہوتا ہے، آٹونومس نیوروپیتھی ہے، تو وہ ذرا صاحب اس پہ بتائیے مختصراً، بالکل بتائیے کہ وہ تو پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ختم ہو گیا. ایگزیکٹلی. یا پھر ایم آئی اتنا سیویئر ہوتا ہے، دیکھیں پیشنٹ ڈڈ ہیو چیسٹ پین تھا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں یہ جو نیوروپیتھی ہے، ڈائبیٹک پالی نیوروپیتھی، اس میں ظاہر پینز اب ختم ہو جاتی ہے نا، انسان کو پین ہی نہیں ہوتی ڈائبیٹک. تو جب خدا نہ خواستہ اس کو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن ہے، اس کی ہارٹ کی بلڈ سپلائی کم ہو گئی ہے، تو پھر جو چیسٹ پین ہوتا ہے، جو انجائنا میں یوزلی ایگزرشن پہ جو چیسٹ پین ہوتا ہے یا اسٹریس لیول پہ چیسٹ پین ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. پینز ہی نہیں نا، نیوروپیتھی کی وجہ سے پین ہی نہیں ہو رہے. ڈائبٹیز بڑے such a horror story, I often think about it. جی. اچھا اب یہ اس کو کہتے ہیں ہم سائلنٹ ایم آئی. اب یہ جو سائلنٹ ایم آئی ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ یار یہ آپ کی پہلے تو آپ کو مائکرو ویسکولر کی وجہ سے آپ کی سینسری نروز ختم ہوگی، ٹھیک ہے نا، پین ہی آپ کو پرسیو نہیں ہو رہا. جب پین آپ کو پرسیو نہیں ہو رہا تو آپ اپنے کو ٹھیک سمجھیں، لیکن چلنے پہ جو آپ کا جو سمٹم ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے، ٹیسٹ کروائیں گے، انویسٹیگیٹ ہوگا تو پتہ چلے گا، پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، اسٹنٹ ڈل دیں گے، کوئی بھی چیز میڈیسن شروع ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو ایک سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہے اور وہ اتنا سیریس ہے کہ واقعی اس میں 2-3 ویسلز جو ہیں بلاک ہو گئی ہیں، تو پھر لائف تھریٹننگ، پھر آپ کو سنبھلنے کا یا موقع نہیں ملے گا. تو یہ چیز ایک ہوتی ہے اس میں، اور یہ صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جو واقعی اس کو صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں کر رہے ہوتے. جہاں تک آٹونومک نیوروپیتھی کا تعلق ہے، وہ بھی ہے ظاہر نیوروپیتھی ہوتی ہے، تو ان میں آٹونومک نیوروپیتھی، اور سب سے زیادہ جو آٹونومک نیوروپیتھی کا جو سمٹمز آتے ہیں، جو پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ان کے اسٹمک میں. ان کی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، اور گیسٹرک جو موومنٹ ہوتی ہے، گیسٹروپیریسس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ان کا کھانا صحیح طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتا، پلس ڈائریا، کبھی کانسٹیپیشن، کبھی ڈائریا، کھانا کھایا فوراً لوز موشن ہو گئے. تو یہ اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں جو کہ ڈائبیٹک پالی نیوروپیتھی کی وجہ سے، آٹونومک نیوروپیتھی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسکن میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا حل اور اس کا کنٹرول صرف یہ ہے کہ آپ اپنے شوگر لیولز کو کنٹرول کر لیں، اور جب بھی ڈائگنوسز ہو آپ پراپر اپنے شوگر کا علاج کریں، اس کو کنٹرول میں رکھیں، تو یہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گی. یہ اسی صورت میں ہوتی ہیں جب آپ اس ڈیزیز کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو پری ڈائبٹیز میں اگر کوئی گلوکوفیج شروع کرائی جائے، اس میں 2 اسکول آف تھاٹس ہیں. ظاہر ہے لائف سٹائل چینج تو ہم پہلے ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کریں، آپ اپنا کوئی ہل ڈل کریں، کچھ بھی کریں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، کارڈیو کریں، اور پھر اپنی ڈائٹ آپ کی ہیلدی ڈائٹ ہو، نیوٹریشس ہو، وہ ہو گیا. جو ظاہر ہے ہم کنسلٹنٹ سے ہی ہم ایڈوائس لیں گے. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ڈاکٹر شاہد کہ واٹ از یور اسٹریٹجی ان پیشنٹ، ان اے پرسن ود پری ڈائبٹیز. آپ اس کو میٹفارمن یا کوئی اور میڈیسنز آ گئی ہیں جو آپ اس کو اسٹارٹ کراتے ہیں، اینڈ یو تھنک کہ وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف بھی جائیں گی یا جائیں گے تو بہتری آئے گی
what do you think? میری ریکمنڈیشن What پوچھیں is کہ میں کیا your کرتا ہوں. recommendation? دیکھیے میں آپ دیکھیں 25 سال کے ایکسپیرینس میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور وہ میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو پری ڈائبٹیز ہے نا, پری ڈائبٹیز میں بیسک پیتھولوجی ہوتی ہے باڈی میں انسولین ریزسٹنس کا ہوتا. یہ آپ پلیز یاد رکھیں. انسولین ریزسٹنس ایک نئی ٹرم ہے جو کہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ پراپر انسولین پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے خلاف اتنی ریزسٹنس ہوتی ہے کہ اس کا ایکشن جو ہوتا ہے نا, کہ کیا انسولین کا ایکشن ہے کہ گلوکوز کو بلڈ سے لے کے سیل میں ڈالے, ٹھیک ہے جی, تاکہ گلوکوز لیول بلڈ سے کم ہو جائے. لیکن جو پری ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ان کا شوگر لیول اتنا زیادہ نہیں بڑھتا. کیوں کہ 130 کے نیچے اور 100 سے نیچے رہتا ہے, کیونکہ ان کی اپنی انسولین تو چل رہی ہوتی ہے لیکن وہ اثر اس کا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا ریزسٹنس کی وجہ سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, سمٹمز نہیں ہوتے, ہائپر گلیسیمیا نہیں ہوتا, کہتے ہیں جی ہمیں تو یورین نہیں آتا, ہمیں تو پیاس نہیں لگتی, ہم تو ہمارا جو ہے نا ویٹ نہیں گر رہا, بلکہ اس کئی کیسز میں ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, جو پری ڈائبٹیز کی بات ہے. تو دیکھیے پہلے تو ہم جس طرح کی بھی پریزنٹیشن ہوتی ہے, میرا جو روٹین ہے, میں پیشنٹ کو لائف سٹائل ماڈیفکیشن میں ایٹ لیسٹ 3 منتھس کے لیے ڈالتا ہوں. ایٹ لیسٹ 3 منتھس کے لیے میں ان کی ڈائٹ ٹھیک کرواتا ہوں. ہمارا شوگر کنٹرول پروگرام ہے, یہ 2 منتھس کا پروگرام ہے بیسیکلی, اور اس 2 منتھس کے پروگرام میں ہم نا 3 چیزوں سے, میڈیسن تو ہم بعد میں, کیونکہ پری ڈائبٹیز کے لیے میں میڈیکیشن نہیں, اس میں ہم کچھ سپلیمنٹیشن دیتے جس میں وائٹامن ڈی ہے. وائٹامن ڈی کا بڑا نیا رول سامنے آ رہا ہے, میجر رول ہے, وہ انسولین ریزسٹنس پہ بھی کام کرتا ہے, وہ آپ کی جو بیسک جو بونس پہ افیکٹ ہوتا ہے, جو مسل پہ افیکٹ ہوتا ہے ڈائبٹیز کا, اس کو کم کرتا ہے, بلڈ سرکولیشن کی. تو وائٹامن ڈی کو میں اسٹارٹ کرواتا ہوں پری ڈائبٹکس میں. اچھا, کئی لوگ تو اس کو بھی دوائی سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں ایک دوائی دی ہے, حالانکہ وہ ایک سپلیمنٹ کا سپلیمنٹس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. اچھا, وائٹامن ڈی دیتا ہوں, ساتھ میں ان کو ایک ویٹ لاس پروگرام دیتا ہوں, اس میں ہم بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں, ایسی ڈائٹ دیتے ہیں جو کہ نہ صرف ویٹ لاس کرتی ہے بلکہ آپ کا جو لیولز ہیں, خاص طور پہ فاسٹنگ لیولز, اس کو کنٹرول کرتی ہے وداؤٹ اینی میڈیسن. اس کے علاوہ اس میں کئی ایکسرسائزز ہیں ایج کے لحاظ سے. جس طرح پیشنٹ کی ایج ہے, ینگ بندوں کو ہم ایسی ایکسرسائز کراتے ہیں جس میں وہ ویٹ ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ان کی کارڈیو ایکسرسائز بھی ہوتی ہیں. تھوڑی سی مڈل ایج ہے یا جوائنٹ پرابلم کے ساتھ کچھ پیشنٹس آتے ہیں, آرتھرائٹس کی تکلیف ہے, چلنے پہ پینز ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ یوگا ایکسرسائزز ہیں, چیئر پہ بیسس پہ ایکسرسائز, جو ہم ان کو پراپرلی دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے لیے یہ ایکسرسائز ریکمینڈ ہے, یہ کریں. ایٹ لیسٹ ہم کم سے کم 30 منٹس کی ڈیلی ایکٹیویٹی ان سے کرواتے ہیں. میں نے دیکھا یہ ہے, میرا ایکسپیرینس ہے کہ اس طرح کی لائف سٹائل جو ماڈیفکیشنز ہیں, اگر پیشنٹ ہماری ایڈوائس پہ مکمل عمل درآمد کرتا ہے, مکمل عمل کرتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ وداؤٹ میٹفارمین یا وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ ان کا شوگر لیول ریورس ہو جاتا ہے, پری ڈائبٹیز ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور ٹھیک کیوں ہوتی ہے؟ ویٹ لاس ہوتا ہے, ایکٹیو لائف سٹائل ہے, آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز کرنے سے اسٹریس بھی کم ہوتا ہے. تو اس میں اسٹریس کا بھی بہت بڑا رول ہے, مینٹل النس بھی آج کل پلے کر رہی ہے پری ڈائبٹیز میں خاص طور ڈیفینیٹلی. تو اس میں جو آپ کا جو رول ہے, ایکسرسائز میں جب جاتے ہیں نا لوگ, گراؤنڈ میں جاتے ہیں واک کرنے, جم میں جاتے ہیں, تو ان کا دھیان بڑھتا ہے, تو ان کا جو اسٹریس ہے, جو بھی پیچھے انڈر لائنگ فیملی ٹینشن سیروٹونن, اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا وہ جو ماحول ڈفرینٹ, جس وجہ سے آپ کا اسٹریس ہے, گھر کا ایڈریس ہے, کوئی بزنس کا ہے, کوئی, تو وہ آپ کا بھول جاتا ہے, آپ کی توجہ ذرا تھوڑا سا واک پہ, تو اس کا بہت اچھا اثر پڑتا ہے, اور آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے, آپ کی جو انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی پری ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی میڈیکیشن لائف سٹائل پہ. تو پہلے تو ہم اس پہ لاتے ہیں, اور ہمارا شوگر کنٹرول پروگرام یہ کرتا ہے. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ 3 مہینے کی محنت سے بھی, 2 مہینے 5 مہینے کی محنت سے بھی نہیں ہو رہا, کنٹرول نہیں ہو رہا, ویٹ بھی نہیں کم ہو رہا, لائف سٹائل بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, جا ہی نہیں رہے گراؤنڈ میں, تو پھر چند کیسز میں پھر میڈیسنز میٹفارمین پہ لے کے آتا ہوں. لیکن میرا جو ریکمنڈیشن ہے کہ اسٹارٹ میں لائف سٹائل پہ لے کے آتا ہوں پری ڈائبٹیز کی کیس میں. تو اگر کوئی بہت ریزسٹنٹ ہے تو پھر اس کے بعد دوائی دینی پڑتی ہے, چلو بھائی اب کھاؤ دوائی. اگر آپ فاسٹنگ, سیرم فاسٹنگ انسولین لیولز کرواتے ہیں ڈیفینیٹلی کرواتے ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے, جی اندازہ ہوتا ہے انسولین ریزسٹنس کا پتہ چل جاتا ہے. اگر ٹھیک ہے انسولین تو پھر لائف سٹائل. تو آگے چلتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی میرا جو پینکریاز ہے لبلبا کمزور ہو گیا, تو انسولین بن نہیں رہی, تو ڈاکٹر صاحب آپ کوئی دوائی لیتے ہیں.
یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے یہ تو میں پہلی دفعہ سنا ہاں یہ میں اس کو کہوں گا لے مین ٹرمینالوجی. اس کا میڈیکل نالج سے یا میڈیکل ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا کہ جی لبا کام کر رہا ہے نہیں کر رہا. ہاں یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ ڈائبیٹک ہیں, چاہے آپ ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں, ٹائپ 1 ڈائبیٹک کا میں نے بتا دیا اگر آپ کو لیبل ہوا ہے تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے مجھے کون سی ٹائپ کی ڈائبٹیز ہے. اگر ٹائپ 1 ہے تو آپ کا لیبل ختم ہے. یہ تو بات تو آپ کو شروع میں پتہ چل گئی نا, اس میں آپ کے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے. ٹائپ 1 میں تو کام نہیں کر رہا نا, آپ کو انسولین لینی. جہاں تک ٹائپ, یہ کوشچن ٹائپ 2 ڈائبیٹکس نے کیا ہوگا, یہ اکثر وہی بھی کرتے ہیں, مجھ سے بھی کہتے ہیں جی ہمارا لبلبا کا. دیکھیں جب آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوئی ہے تو آپ کا لبلبا جو ہے کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے, ٹھیک کام نہیں کر رہا. دیکھیں دو چیزیں ہیں نا, ایک چیز کام, ایک بندہ کام کرتا ہے, آپ بھی اپنے اسٹاف کو ڈیل کرتی ہیں, ایک بندہ کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ دو چیز, ٹھیک نہیں کر رہا, کچھ بہت اچھا کچھ اچھا کام کوئی ٹھیک کر رہے تو اس میں دو چیزیں ہیں نا, کوئی کام ٹھیک کرتے. اسی طرح آپ کا لبلا کبھی ٹھیک کام کرتا ہے کبھی نہیں ٹھیک کام کرتا. تو اس کے ان کے لیے حساب سے ہے کہ اگر آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی ہے, آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے, تو پھر آپ کا لبلبا جو ہے وہ کام کر تو رہا ہے لیکن وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. اب اگر آپ اس ٹرم میں جائیں گے, دوائی نہیں لیں گے, ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے, بس یہ کریں گے کہ یار ہمیں ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, بھائی آپ چھوڑیں اس بات کو کہ ٹھیک کام کریں نا, آپ اس کو پراپر مینیج کریں. جیسا کہ میں نے بتایا, اگر مینیج نہیں کریں گے, لبلبے کے چکر میں پڑے رہیں گے نا, تو کمپلیکیشنز آئیں گی. اپنے آپ کو کمپلیکیشن سے بچائیں, اور جو ہے یہ جو لے مین ٹرمینالوجیز ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں, ان متس کے پیچھے نہ پڑیں. ہو سکتا ہے اس لے مین ٹرمینالوجی سے وہ جو ڈفرینٹ قسم کی متس ہیں ان کا شکار ہو کر وہ کسی غلط سائڈ پہ چلے جائیں, کسی حکیم کے پیچھے چلے جائیں کہ یار وہ فلاں وہ لے لوں, اپنا کوئی معجون لے لوں, یا کچھ ایسا کریلے کا پانی پی کے میں ٹھیک کر لوں, یا کوئی جامن کی گٹھلیاں کھا کے میں ٹھیک کر لوں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا پھر وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ جیسے میں نے بتایا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. کریلے کا پانی ہے, جامن کی گٹھلی, دے ڈونٹ ورک. دیکھیں نہیں کوئی اسٹڈی تو کنڈکٹ نہیں ہوئی ہوگی نا کہیں بھی. دیکھیے ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی, یہ آج سے کوئی تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے, اور یہ اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی آئی تھنک ان یو کے. کچھ پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے, وہ پوسٹ گریجویشن کے لیے وہاں گئے تھے. ان میں کچھ میرے دوست بھی تھے, کوئی فیملی فرینڈ بھی تھے. تو ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی, چھوٹا گروپ سائز تھا اس کا, جو سیمپل سائز تھا, لیکن یہ کنڈکٹ ہوئی تھی یہ کریلے کے اس پہ پانی پہ. میں خود اس طرح کی چیزیں ریکمینڈ کرتا ہوں. کریلا ہو گیا, ڈفرینٹ فروٹس ہو گئے, دے آر گڈ سپلیمنٹس فار ڈائبٹیز. ان میں کئی منرلز ہیں, کئی وائٹامنز ہیں جو کہ باڈی کو ملتے ہیں, سبزیاں اچھی ہیں جن میں وائٹامنز ملتے ہیں, لیکن یہ علاج تو نہیں ہے نا. تو اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی تھی, اس میں آپ کا جو ہے اس میں آپ کی جو ڈفرینٹ مسلز کے اوپر بڑا اچھا افیکٹ ہے, بلڈ سپلائی کے اوپر اچھا افیکٹ ہے, لیکن ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے اوپر کریلے کے پانی کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. یہ اسٹڈی میں پراپر جو ہے نا آج سے 5-7 سال پہلے کی بات ہے, وہ انہوں نے کنکلوژن وہ میرے پاس آیا بھی تھا ریٹن فارم میں, کبھی ہوا تو شاید میں آپ کو شیئر بھی کروں, میں ڈھونڈوں گا میرے پرانے ڈاکومنٹ میں شاید پڑھا ہو. تو یہ ہوئی تھی, زیادہ نہیں ہوتی اس بیس پہ, لیکن اس چیز کا کوئی ٹریٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اگر آپ علاج صحیح کروا رہے ہیں, آپ ایکسرسائز پہ ہیں, آپ ڈائٹ اچھی لے رہے ہیں, تو اگر آپ کریلے کا پانی پی لیتے ہیں تو یہ ایڈ آن ہو سکتا ہے, تھوڑا آپ کو ہیلپ اپ کر سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے صرف کریلے کا پانی پینا شروع کر دیں. بیسیکلی جو ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, ڈائگنوز ہو گیا, دوائیوں پہ ہے سب کچھ, تو کیسی ڈائٹ آپ, کیونکہ اس میں بھی میں نے دیکھا ہے ڈفرینٹ کنسلٹنٹ ڈفرینٹ طریقے سے دیتے ہیں, ڈائٹ دیتے ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی ایڈوائس کا مختصراً؟ بالکل دیکھیے میں اپنے پیشنٹ کو, چاہے وہ پری ڈائبیٹک ہے یا ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے, ٹائپ 1 کو میں ڈفرینٹ ڈائٹ دیتا ہوں. میں ٹائپ 1 کی ابھی ذکر نہیں کروں, ٹائپ 2 کی بات کریں. آج کل کامن بھی یہی ہے, اور اوور ویٹ ہونے کی زیادہ یہ بھی ہوتا ہے, اوور ویٹ ہونے کی وجہ, بڑا ویٹ بہت بڑا فیکٹر ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا. تو اس میں جو میں ڈائٹ دیتا ہوں وہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے. اس میں میں ٹوٹل کاربز بند نہیں کرتا, میں صرف کمپلیکس کاربز کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں, جس میں ہول گرین ہے, ملٹی گرین ہے, آٹا ہے. پھر میں کاربس کو ساتھ جو ہے نا ویجیٹیبلس کو ایڈ آن کرتا ہوں, تاکہ جتنا زیادہ فائبر کے ساتھ آپ کمپلیکس کارب لیں گے تو آپ کی جو کاربوہائیڈریٹس کی ایبزارپشن ہوتی ہے, میں بیسیکلی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں کہ کاربس دو تاکہ اس کا اچھا افیکٹ بھی آئے, ویکنس بھی نہ ہو پیشنٹ کو, اور کاربس ایسے دو کہ وہ شوگر لیول سپائک نہ کرے. اور اس کا واحد طریقہ جو یہ ہے, اور
پوری دنیا میں یہ اس کو کیا جاتا ہے یوز کہ فائبر کے ساتھ آپ کاربس دو اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو جس میں ہول گرینز ہیں, ٹھیک ہے نا, گرینز میں گڈ کاربس جو ہیں. آپ ویٹ کو اسٹاپ نہیں کرتے, ویٹ اینڈ وائٹ رائس؟ دیکھیے میں جو ہے نا رائس کو اور میں فائن آٹے کو, میدے کو, یہ میں بالکل بند کرتا ہوں, آئی ایم اگینسٹ دیم. لیکن میں آٹے کو جیسے گندم, خالص گندم, ویٹ جو ہے, جو خالص گندم ہے چوکر سمیت, جس میں آپ کا چوکر ملا ہوا ہو. چوکر کیا ہے؟ اٹس اے فائبر, اور بڑا ہائی کلاس فائبر ہے. تو وہ فائبر کیا کرتا ہے کہ جو اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے آٹے کا, اس کو کم کر دیتا ہے. کیسے کم کرتا ہے کہ آپ کی جو ایبزارپشن ہے گلوکوز کی وہ سلو کر دیتا ہے, تو اسپائکس نہیں ہوتی. پیشنٹ میڈیسن لے رہا ہوتا ہے نا, شوگر اسپائک نہیں کرتی کیونکہ آہستہ آہستہ کارب جو ہے اس سے ایبزارب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ملٹی گرین آٹا ہے, ڈفرینٹ 2-3 ہول گرینس کو لے کے آپ مکس کر کے, آج کل یہ بڑا آ رہا ہے اور میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ چیز بہت اچھا ہے کہ جس میں آپ ملٹی گرین آٹا لیں, جس سے نہ صرف آپ کو جو وائٹامن اے ہے, وائٹامن ای ہے, ہائی کلاس قسم کا فائبر ہے, اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو ہول گرین دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب جب آپ ٹوٹل ایلیمنیٹ کرتے ہیں نا کاربس کو, ٹوٹل ایلیمنیٹ کرتے ہیں, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ جو ہیں اس میں نقصان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زمین سے اگانے کی, انسان کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. یہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں نا, میدا کون بناتا ہے؟ ہم. اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے آٹا گندم بنائی ہے, اس گندم کے ہم فائبر نکال کے اس کو جو ہے نا ذائقے کے لیے, اپنے بزنس کے لیے اس کو میدے کی فارم دیتے ہیں, اور تاکہ تو جو ہم بنا رہے ہیں وہ غلط ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اس پہ صحت کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جو نیچرل ڈائٹ ہے, جو آرگینک ڈائٹ ہے, چاہے وہ آٹے کی فارم میں ہے, چاہے وہ فروٹس کی فارم میں, چاہے وہ ویجیٹیبلس کی فارم میں, وہ سب میں ایڈوائز کرتا ہوں. لیکن اس کو سائنٹیفک پورشن سائز کے ساتھ, ان کی کمبینیشنز کے ساتھ دیتا ہوں, تاکہ پیشنٹ کا شوگر بھی کنٹرول رہے اور وہ ساری قدرتی چیزوں کو انجوائے کرے. جی, اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی بات کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. جی تو آج کل جو یہ سی جی ایم ہے, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر, جی اور انسولین پمپس, یہ سب کیا آر دے ہیلپ فل؟ نیو ٹیکنالوجیز کے لیے کہ میں بہت حق میں خود یوز کرواتا ہوں اپنے پیشنٹس میں. جو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ہے جو آج کل آئی ہوئی ہے, جو 24 آورز میں آپ کو سارا آپ کے اسپائکس دے رہی ہوتی ہے, آپ کو ہائپوگلائسیمیا بتا رہی ہوتی ہے, آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کون سے کھانے کا کیا امپیکٹ ہے, کس لائف اسٹائل کا کیا امپیکٹ ہے, ایکسرسائز کا کیا امپیکٹ ہے, آپ کے اسٹریس میں ہیں تو کیا امپیکٹ ہے, نیند کم ہو رہی ہے تو کیا, وہ سارا آپ کو 24 آور جو آپ کا گلوکوز مانیٹرنگ ہوئی وہ ساری چیز بتا رہی ہوتی ہے. جبکہ جو اس سے پہلے اسٹائل ہے, جو ابھی اسٹائل کیا ہے وہ پاکستان میں یوز بناتے تھے نا, جی گلاس بناتے تھے, اب وہ جو آپ پرک کر کے جو آپ جی وہ 4 گھنٹے کا ٹیسٹ, 4 گھنٹے کا 2 آورس کے بعد آپ پتہ کریں, فاسٹنگ لیول چیک کریں, دوپہر کے کھانے کے بعد چیک کریں. ابھی تک ویلڈ ہے یا نہیں؟ نہیں ویلڈ تو ہے, وہ چل رہا ہے, ہم تو اسی طرح کیونکہ یہ ابھی جو کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ سسٹم ہے تھوڑا کاسٹلی ہے. اس کے سینسرز کو آپ کو ہر 15 دن کے بعد 14 دن کے بعد ریپلیس کرنا پڑتا ہے, ایٹ لیسٹ 40 سے 50 ہزار کی. مہنگا بھی ہے ابھی نئے, ہاں جی ڈیوائس ہے, لیکن ابھی نئے کچھ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کچھ دن پہلے کہ کچھ نئی کمپنیز اس میں آ رہی ہیں. اور میں نے ان کے مینجمنٹ سے میں نے ریکویسٹ کی ہے, میں نے کہا یا کوئی سستی چیز اچھی ہو, افیکٹو بھی ہو, کوئی ایسا اس میں ایسی سینسرز نکالو جو تھوڑا سا کاسٹ افیکٹو ہو, تاکہ پیشنٹ اس کو یوز کرنے میں ان کی جیب پہ بھاری نہ ہو. تو ابھی میں نے اس کو انٹروڈیوس کیا. رکھا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے؟ جی لگایا جاتا ہے, وہ جی نہیں واچ کی طرح, جی وہ یہاں پہ آم پہ, ہاں جی وہ ایک پن کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے, سینسر سا ہوتا ہے, وہ آپ کے خود بعض اوقات تو آج کل بڑے ماڈرن سینسر آئے ہیں, وہ ایک جو آپ کا جو ریڈر ہوتا ہے اس کو ساتھ آپ اس کو یوں کریں تو وہ آ جاتا ہے. آج کل دوسرے آ گئے کہ آپ کو ساتھ نہیں لگانا پڑتا, وہ کنٹینیوسلی آپ کو بیپ دے کے آپ کو بتا رہا, آپ جیب میں رکھیں, اس کو دیکھتے رہیں گے, اچھا میرا یہ لیول ابھی یہ ہے, کھانے کے بعد یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. تو آج کل تو یہ بڑا اچھا کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ بہت اچھی ہوتی ہے. جہاں کا انسولین پمپس کا تعلق ہے, یہ بھی بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پہ ٹائپ 1 ڈائبٹکس کے لیے. ٹائپ 1 ڈائبٹکس کے لیے بہت اچھی ہے, یا وہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس جو کہ انسولین پہ آ چکے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. لیکن جو ہے ابھی یہ ڈیوائس جو ہے کافی زیادہ مہنگی ہے, ابھی نئی چیز ہے اور یہ مہنگی ہے, لوگوں کی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ چند سالوں بعد یہ چیز آ جائے گی پریکٹس میں, اور اس کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی. اچھا, بیریاٹرک سرجری جو ہے وہ کہتی ہے آپ کی شوگر بھی نارمل ہو جائے گی, آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں گی, اور بڑا وہ کہا جاتا ہے, اور ہوتا بھی ہے, ہم نے دیکھے بھی ہیں ایسے کیسز. جی دیکھیں, اگر کوئی ایسا کیس ہے جو موربڈ اوبیسٹی کے ساتھ, اوبیسٹی کے دیکھیں جی, جہاں تک اوبیسٹی کا بہت, دیکھیں جب اوبیسٹی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جڑی ہوئی ہے, تو اوبیسٹی کے ساتھ ڈیفینیٹلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور ان لوگوں کو جن کو ڈائبٹیز ہوئی ہوئی ہے اوبیسٹی کی وجہ سے,
اور موربڈ اوبیسٹی کی وجہ سے, ایڈوانس اوبیسٹی کی وجہ سے, تو ان میں تو ظاہر بیریٹرک سرجری کا رول ہے, ڈیفینیٹلی ہے کہ اگر آپ ویٹ کم کر دیں گے تو وہ انسولین ریزسٹنس ختم ہو جائے گی, تو باڈی سے ڈائبٹیز بھی ختم ہو جائے گی, یہ تو رول تو ہے. لیکن جہاں تک ٹائپ 1 ڈائبٹکس کا تعلق ہے, یا وہ ایسے لوگ جو کہ بیٹا سیل کے کنٹینیوس پروگریسو ڈسفنکشن کی وجہ سے ٹائپ 2 ڈائبٹک بنے, تو اس میں پھر بیریٹرک سرجری کا رول اتنا نہیں ہے. Nowadays, Ozempic is in high fashion. برانڈنگ ہو رہی ہے. جی جی 20 ایئر کی لڑکیاں, چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, یا 20s میں ہیں, اور وہ بات کر رہی ہوتی ہے فنکشن میں, No, میں تو اوزمپک یوز کر رہی ہوں. دے آر, اور اتنی سستی ہو گئی ہے کہ پہلے ہم ریپرزینٹیٹیو کو کال کرتے تھے, وہ ہمیں کہتا تھا ہم آپ کو پہنچا دیں گے اور یہ فلانے ٹائم. نہیں وہ تو اب تو جناب ہر اوور دا جگہ کاؤنٹر مل رہی جی, ہے, پان والے کی طرح, پرچون کی دکان کی طرح. میرے خیال 1000 تک اس کی پرائس پہنچ گیا. مختصراً بالکل. دیکھیے میرا مطلب مجھے تو یو نو جی جی I find it جی difficult. یہ دیکھیے یہ نئی ڈرگ ہے GLP-1 انٹیگونسٹ جو ہے نا, یہ آیا, ان کی رول ہے ڈیفینیٹلی, یہ اسٹمک بالکل کے ہے, تھرو جو ہے نا بالکل ایکٹ کرتے ہیں, میکینزم ایکشن کا بہت اچھا ہے, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. دیکھیے یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اور جو ویٹ لاس کے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیتی تو ہے, ظاہر ہے. آپ ویٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے. تو جب آپ کا بھوک کا پروسیس کم ہو جائے گا, جب آپ کو بلاک لگ جائے گا, تو پھر ظاہر آپ کم کھائیں گے, ویٹ لاس تو ہوگا ہی ہوگا. تو لیکن یہ دیکھیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر سیل ہونے لگی ہے, تو لوگ بغیر کسی میڈیکل گائیڈنس کے, کسی سپرویژن کے کریں, یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کئی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, کئی میڈیکیشن کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں, تو آپ کو آپ کا ایکسپرٹ یا آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے انڈیکیٹڈ ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے, اس کی ڈوز کو کیسے بڑھانا ہے, گریجولی بڑھانا ہے, کم کیسے کرنا ہے, کس ٹارگٹ پہ آپ نے اس کو بند کرنا ہے, کس ٹارگٹ پہ اس کو جاری رکھنا ہے, کیا ڈوز اور کیا ٹیسٹ ہیں جو کہ آپ کو کرواتے رہنے چاہیے, جس کی وجہ سے آپ سائیڈ ایفیکٹ کو مانیٹر کر سکیں کہ یا واقعی آپ کو صحیح کام کرے. تو یہ ساری چیزیں جی, تو وہ ہاں, لیکن وہ یہ ابھی اس طرح کے نہیں ہو رہا. یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ فیشن بن گیا ہے. تو میری آپ کے اس سے وہ ماڈل بنتی جا رہی ہیں تیلیوں کی طرح وہ, اور بس ہم بھی اوزیمپک لگا رہے ہیں, ہم بھی اوزیمپک لگا رہے ہیں, ہم بھی اوزیمپک. آخری آپ سے سوال ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت آپ نے مفید باتیں کی, رہنمائی کی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے شفیق کنسلٹنٹ ہوں گے, اور فیملیز کی فیملیز آپ کے پاس ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ آپ کے ہاتھ میں شفا دے. ایک آخری کوئی میسیج اگر آپ مختصراً دینا چاہیں کی اویئرنیس پبلک کے لیے, کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. جی ہاں, دیکھیں میں تو ہمیشہ کئی پلیٹ فارم پہ میرا تو ایک ہی میسیج ہے اپنے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈائبیٹک بنایا تو اس میں پلیز پہلی بات تو یہ کسی اسٹریس میں نہ آئیں, ٹینشن نہ لیں. یہ ایک امتحان جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آپ اس امتحان کی وجہ سے آپ سے کوئی کام لینا ہے تو آپ کو بیمار کیا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ آپ کو ایک بیماری دے دی دوسرے کو نہیں دی, کیوں آپ نے کیا ایسا کر دیا کہ آپ, لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو نہیں دی تو اس کو کچھ اور نہیں دیا. تو اگر آپ کو بیماری ملی ہوئی ہے تو آپ پلیز اللہ پہ بھروسہ کریں, اس کا شکر ادا کریں کہ کوئی کینسر نہیں مل گیا, اس کو شکر ادا کریں کہ اس کی کمپلیکیشن نہیں مل گئی, آپ اس کو مینیج کریں. اس امتحان میں اللہ نے آپ کو ڈالا ہے تو اس میں پاس ہونے کی بجائے آپ ڈپریس نہ ہو, اس کو پراپرلی اچھی میڈیکیشن سے, پراپر ڈوز پہ, پراپر ایکسپرٹ کی اوپینین سے آپ اس کی میڈیکیشن سے اس کا علاج کریں, پلس اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں, جس میں کہتا ہوں فزیکلی ایکٹیو لائف سٹائل اپنائیں اور ساتھ میں اچھی بیلنس ڈائٹ لیں. 3 چیزوں کی کمبینیشن سے اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کریں. ٹینشن نہ لیں. ٹینشن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ بندہ پینک میں آ جاتا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو علاج چھوڑو. ایسا نہیں ہے, آپ کسی پینک میں نہ آئیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اس کا شکر ادا کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, ٹائم پہ دی ہوئی دوائی کو یوز کریں, اپنی لائف سٹائل کو بہتر رکھیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول نہ ہو اور آپ ایک عام آدمی کی طرح ہنسی خوشی صحت مند زندگی گزاریں. بڑا اچھا آپ نے کمپریہنسو پیغام دے دیا. میرے خیال ہے میرا اب کچھ کہنا بن نہیں جاتا ہے. لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز, اور یہ کہ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیر از آلویز اے ہوپ, اور اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ, رائٹ. ابھی بہت کچھ ہے. بڑی بڑی ہمارے یہ پلیئرز ہیں, ورلڈ ریناؤنڈ بڑے بڑے لوگ ہیں, انسولین لگا رہے ہیں, خوش باش اپنی آپ کی زندگی اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے. تو وہ ایک بہت ہوپ ہے. آپٹیمزم کی طرف جائیں, امید کی طرف جائیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.